जा रहा है अपने नए मेहमान के साथ लाइव। हमारे साथ ज्वाइन रहें। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया शकील और मेरा ताल्लुक रोशनियों के शहर कराची से है। आज एक बार फिर मैं हाजिर हूं अपने नए मुअज़्ज़िज़ मेहमान के साथ जिनका नाम है रफ़ीक मल्ला। इनका ताल्लुक जामशोरों से है। ये टीचर हैं, आर्टिस्ट, थिएटर आर्टिस्ट हैं और इंटरव्यूअर भी हैं। इन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज लिए हैं और हम मजीद इनसे इन्हीं के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमान को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो में तशरीफ लाए और हमारे शो में हमें इज्जत बख्शी। बहुत बहुत शुक्रिया नादिया जी, आपने हमें इस लायक समझा कि आपने प्रोग्राम में हमें शामिल किया, और बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका शो बड़ा ज़बरदस्त होता है, आपके इंटरव्यूज़ बड़े ज़बरदस्त होते हैं और तकरीबन मैं देखता रहता हूँ। और आपने कहा, और यकीनी तौर पर ज़िंदगी में मसरूफियात तो होती हैं, लेकिन कुछ कामों के लिए मसरूफियात को साइड में रख कर उनको टाइम देना चाहिए। जी सर माइक थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, आवाज़ थोड़ी जी सी जी, स्लो माइक है आपकी। अब सही है? जी सर, अब सही है। जी सर हम चाहेंगे कि आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराइए। मेरा नाम जो है वो आपने स्क्रीन पर भी रखा है। मेरा नाम रफ़ीक अहमद है और बाय कास्ट में जो है मल्ला हूँ, और मैं मांजन से ताल्लुक़ रखता हूँ। मांजन डिस्ट्रिक्ट जामशोरो का एक तहसील है और छोटा सा गांव है, और बड़ी तारीख की हैसियत रखता है मांजन। और यहाँ सिंध भर की जो थे, क्योंकि पार्टीशन से पहले ये हिंदू का बड़ा बड़ा शहर था। और अलन फ़कीर आपने सुना होगा, बड़ा मशहूर सिंगर है अलन फ़कीर, वो मेरे पड़ोस का इसी गांव का था। हज़रत अवैस करनी आपने सुना होगा, जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अपनी 32 गंवा दी थी, वो भी हमारे इसी गांव में है। और तारीखी जो एशिया का सबसे बड़ा किला रनी कोट जो है, दीवार जिसे कहते हैं, दीवार चीन की तरह उस मानंद कहते हैं, वो भी हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में है। बेसिकली मैं टीचर हूँ और प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाता हूँ, और यही कुछ मेरी ज़िंदगी है, यही मेरा तारुफ है। जी माशाल्लाह से सर हम ये जानना चाहेंगे आपको कितना अरसा हो गया टीचिंग करते हुए। जी अल्हम्दुलिल्लाह 31 साल हो गए हैं मुझे टीचिंग में, क्योंकि मेरी ये खुशकिस्मती थी। एक दिन मेरा एनआईसी बना था और मैंने अप्लाई कर दिया था एजुकेशन में, तो फिर वहाँ से इंटरव्यूज़ आ गया और वहाँ सिलेक्शन हो गई। और 31 साल से तालीम दर्स व तदरीस से मैं जुड़ा हुआ हूँ। माशाल्लाह से सर हम जामशोरो की जहां आपके डिस्ट्रिक्ट में एजुकेशन सिस्टम कैसा है, आप हमें बताएं। वहाँ का स्कूल्स वगैरह कितने हैं, क्या प्रॉपर तालीम वहाँ मुहैया है, एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है या किस तरह का है, हमें थोड़ा सा बताएं। एजुकेशन सिस्टम हमारे यहाँ इलाके में ख़ास तौर पर ये सिंध का मेरा ख्याल है कि वाहिद तहसील होगा हमारा माजन, क्योंकि तहसील का हेडक्वार्टर है। और इससे आपको मालूम हो जाएगा कि यहाँ एजुकेशन का सिस्टम कितना बेहतर है। हमारे पूरे तहसील में कोई भी प्राइवेट स्कूल नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो स्कूल के छोटे बच्चे हैं, प्राइमरी के केजी के, वो तकरीबन जब से ये आईबीए टेस्ट शुरू हुई है स्कॉलरशिप के लिए बच्चों के थ्रू, जो आईबीए सखर लेता है, तो उसमें बच्चों की स्कॉलरशिप होती है। और फिर पब्लिक स्कूल हैदराबाद में उनकी तालीम होती है, फ्री होती है इंटर तक। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे हैं वो उन्होंने स्टेज को पास करके तकरीबन 125 के करीब जो हैं बच्चे अभी तक जो हैं वो पास करके वहाँ एजुकेशन तालीम हासिल कर रहे हैं। वो सारे के सारे जो बच्चे हैं वो सब के सब जो हैं मुतवस्ता जो बच्चे होते हैं, गरीब अफराद हैं, उनके जो बच्चे हैं, कोई रेड़े वाला है, कोई केबिन वाला है, किसी की शॉप है, कि कोई रोजगार वाला है, उनके बच्चे हैं माशाल्लाह। वो कुछ बच्चे तो इंटर तक भी पहुंच चुके हैं माशाल्लाह। तो तालीम का यहाँ निज़ाम ज़बरदस्त है। हाँ, ये बात है कि जो बुनियादी सहूलियात जो होती हैं स्कूलों में, वो मुयसर नहीं है। बिजली नहीं है, पानी नहीं है, वॉशरूम्स नहीं है, बच्चों के लिए बैठने के लिए जो डेस्क होते हैं वो नहीं है। जदीद जो अभी इस वक्त हम ऑनलाइन गुफ्तगू कर रहे हैं, दुनिया जो ग्लोबल विलेज बन गई है,
تو اس کی تعلیم جو ہے وہ بچوں کو نہیں ہے. ایک نصاب جو ہے وہ بھی اتنا اچھا نہیں ہے، کیونکہ پرانا سا جو جب ہم پڑھتے تھے وہی نصاب ہے اور وہی بچوں کو آج بھی ہم پڑھا رہے ہیں. تو ایجوکیشن کے حوالے کی اس کی وجہ، جو اچھی ایجوکیشن ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پراپر طور پر یہاں کے بیسیکلی یہاں کے ٹیچر ہیں، علاقے کے گاؤں کے لوگ ٹیچر ہیں تقریباً، اور وہ سنسیئر ہیں، وہ عبادت سمجھ کر ڈیوٹی جو سر انجام دیتے ہیں. میں اپنا قصہ بتا رہا ہوں کیونکہ وہ اپنی طور پر میں مجھ کو نہیں بننا آتا تھا، لیکن کیونکہ میرے والد صاحب کی خواہش تھی کہ میں ٹیچر بنوں. تو میں جب ٹیچر بنا تو میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ بیٹا یہ میری خواہش ہے تو اس کی لاج آپ رکھنا ہے. تو پھر میں نے ساری جو ہے نا جو بھی میں آرٹسٹ تھا تو وہ بھی میں نے سب کچھ چھوڑ دیا. فنون لطیفہ سے متعلق تھا، گائیڈ تھا، ریڈیو ہوسٹنگ کرتا تھا، پروگرامنگ کرتا تھا، یعنی سب وہ چھوڑ دیا. بس میں نے زندگی کا محور یہ بنا لیا اسکول گھر، اور جتنی ایجوکیشن ہے، تعلیم ہے، تو ان کے تھرو بچوں کو پڑھا رہا ہوں. الحمدللہ معاشرے میں بڑی عزت ہے. اور کچھ پہلے جو 17 سال تھے یعنی سروس کے، میں نے کوئی کیجول لیو نہیں لی تھی، کوئی چھٹی نہیں لی تھی 17 سال کے عرصے میں، پورے 17 سال کے عرصے میں، جس پر مجھے ایوارڈ بھی ملے تھے. تو یہ ایک سنسیئرٹی ہے بس. جو اساتذہ ہیں وہ تقریباً علاقے کے ہیں تو وہ بچوں کو اچھی طرح تعلیم و تربیت دیتے ہیں. ہاں باقی البتہ یہ ہے کہ والدین جو ہیں وہ اسی طرح، شہروں میں تو کیونکہ پیسے بھرتے ہیں پرائیویٹ اسکول میں تو وہ تھوڑے سنسیئر ہوتے ہیں، والدین جو ہیں وہ اتنا توجہ نہیں دیتے. اگر وہ اتنا توجہ دیں، یعنی جس طرح اسکول میں پڑھائی ہوتی ہے اور وہ اس کی جو ہے دیکھیں، ان کو بچوں کو دیکھیں گھر پہ، ان سے پوچھیں، تو ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ کس اسکول کلاس میں پڑھتا ہے. وہ پاس ہو جاتا ہے تو ہم ان کو بتاتے ہیں آپ کا بیٹا پاس ہو گیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا میرا بیٹا یہ تیسری جماعت پاس کیا ہے، چوتھی جماعت پاس کیا، اچھا ماشاء اللہ اب انگلش مل جائے گا. تو یہ صورتحال ہے. جی بہترین. سر میں آپ سے ایجوکیشن کے حوالے سے دوسرا کوشچن کرنا چاہوں گی. سر جیسے ابھی آپ نے کہا ہمارے ساتھ بھی ایسی ہوا ہے کہ جو ہم نے سلیبس پڑھا ہے وہی ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں. تو یہ نصاب چینج ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اس کے حوالے سے تھوڑا سا ہمیں بتائیں. حج نصاب کو چینج ہونا چاہیے میرا خیال ہے، کیونکہ کافی جو پرانا میں نے نصاب دیکھا ہے، کیونکہ میرا تھوڑا کتابوں سے بھی دلچسپی ہے بچپن سے، کیونکہ میرے والد صاحب جو تھے تو عید پر جو ہے لوگوں کو تقریباً والدین جو ہوتے ہیں وہ کچھ کھلونے دیتے تھے، کچھ کیا دیتے تھے، لیکن میرے والد صاحب جو تھے وہ مجھے عید پر یا کسی خوشی کے موقع پر کوئی کتاب کا تحفہ دیتے تھے. تو اس کی وجہ سے میرا تھوڑا مطالعہ بھی رہا ہے، کتابوں سے بھی دلچسپی رہی ہے. تو جب میں نے پرانا سلیبس جو دیکھا ہے تو وہ مربوط نصاب تھا، یعنی مربوط نصاب تھا. اس میں سائنس بھی تھی، سماجی بیاس بھی تھا، اسلامیات بھی تھی، میتھس بھی تھی، جنرل نالج بھی تھی، اور جو لینگویج آپ پڑھا رہے ہیں، مثال کے طور پر ہم سندھی پڑھاتے ہیں تو وہ سندھی لینگویج تھی، اگر اردو پڑھا رہے ہیں تو اردو لینگویج اس میں شامل تھی. تو یہ ہوا کہ اس ٹائم کے جو بچے تھے تو ان کا اتنا نہیں، یعنی اتنا جو برڈن ہوتا ہے نا، اب ساتھ ساتھ جو ہے بکس ہوتی ہیں، کتاب ہے سلیبس میں. تو 1954 سے 1954 سے ایک کمیٹی بیٹھی ہے اور آج تک 23 بن گئے، 3 بن گئے ہیں، 23 چل رہا ہے. تو اس 1954 سے لے کر ابھی تک وہ پالیسی نہیں بنا سکے کہ نصاب کو کس طرح بنایا جائے. یعنی جو ماہر بیٹھے ہیں تو ان کو یہ پتہ نہیں کہ نصاب کو کس طرح بنائیں. ابھی ہمارے ہاں کچھ عرصہ پہلے ایک PRP ریڈنگ پاکستان ریڈنگ پروجیکٹ کے تھرو ایک آیا تھا، جو پہلی سے لے کر تیسری جماعت تک کے بچوں کے لیے تھا. 3 سال کا ان کا پروجیکٹ تھا، اور وہی جو نصاب ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے ٹیکسٹ بک بورڈ والے بناتے ہیں، تو وہی ماہر جو تھے اور وہ جو سلیبس انہوں نے بنایا ہے وہ کمال کا ہے. اب یعنی جب NGOs کے تھرو جب وہ سسٹم ہوتا ہے تو وہ ٹھیک کرتے ہیں، اور جو سرکاری طور پر ہے وہ ناقص ہے. تو اس کو میرا خیال ہے کہ کم کیا جائے اور جنرل نالج پر مستند کیا جائے. اور جدید ٹیکنالوجی اب جو ہے وہ اتنی تیز ہو گئی ہے کہ ہر بچہ PUBG بھی کھیلتا ہے، گیمز بھی کھیلتا ہے.
میرا خیال ہے کہ ہم کو بھی اتنی موبائل اچھی چلانا نہیں آتی جتنا بچوں کو آتی ہے. تو بچے جو ہیں ان کے بڑے ذہن تیز ہوتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ تقریباً جو بچہ پیدا ہوتا ہے ابھی ماں کے گود میں ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں 20 سے 23 ہزار الفاظ جو ہیں موجود ہوتے ہیں بچے کے ذہن میں. جو بچہ چھوٹا ہوتا ہے اس کے ذہن میں اب وہ اس ٹیچر پر ہے ان گھر والوں پر ہے کہ وہ اس بچے کی کیا تربیت کرتے ہیں. فارن کے ملکوں میں تعلیم کی اوسط بڑھی ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ جو چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے اس کو ٹیلی ویژن کے آگے انگلش فلم لگا کر چھوڑ دیتے ہیں. وہ کارٹون وغیرہ یہ نہیں دکھاتے ان کو کیونکہ میں نے کافی دوستوں سے پوچھا یار یہ آپ کس طرح کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اس کو لینگویج کی سمجھ آئے گی کیونکہ ان کے ذہن میں الفاظ تو بڑے ہوں گے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ماشاء اللہ آپ کے بچے ہوں گے یا جس طرح ہوتے ہیں تو ہم بچوں کو کہتے ہیں یہ بلب ہے یہ پنکھا ہے یہ کیا ہے تو دوسرے دن آپ ان سے پوچھیں گے کہ یہ کیا ہے تو وہ کہیں گے یہ بلب ہے. آپ ان سے پوچھیں گے کہ یہ کیا ہے وہ کہیں گے پنکھا ہے. آپ پوچھیں گے یہ کیا ہے کہ گھوڑا ہے یہ گدھا ہے. تو یعنی اس کے ذہن میں یہ فیڈس ہوتے ہیں. تو نصاب جو ہے وہ خصوصاً ہم ذاتی طور پر ہم تو مطمئن نہیں ہیں اور اس پر کافی عرصہ ہم نے لکھا بھی ہے. اور بیسیکلی کیونکہ ایک سرکاری ملازم کے طور پر لکھنے پر سزا یہ ملتی ہے کہ ہماری تنخواہ جو ہے بند کر دیتے ہیں. تو اس وجہ سے پھر لکھنا چھوڑ دیا ہے کیونکہ کہتے ہیں نا کہ ہماری زندگی میں کہاوت ہے کہ نیچ جو نوکری جو ہوتی ہے وہ نیچ ہوتی ہے. اتم جو ہوتی ہے وہ کھیتی ہوتی ہے. وہ بڑا جو ہوتا ہے ویوپار جو وہ بڑا ہوتا ہے. یعنی وہ نوکری جو ہے بھلے آپ اچھا کام کریں لیکن آپ کا باس آپ کو کہے گا نہیں بھائی نہیں یہ تو آپ نے کام غلط کیا ہے. جو اب کھیتی جو ہے کھیتی باڑی آپ کریں گے تو اس میں آپ کی مرضی ہے. جو پوکیں گندم پوکیں جو بھی پوکیں وہ آپ کی مرضی بوئیں گے وہی جو ہے آئے گا. تو سلیبس سے خصوصاً 31 سال کے عرصے میں ذاتی طور پر میں متاثر نہیں ہوں. جی ان کو تبدیل ہونا چاہیے بالکل. جی جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر آپ کیونکہ جدید دور کے تقاضوں کے حوالے سے جو نصاب ہے وہ بہت پرانا ہے اور اس میں کچھ بہتری آنی چاہیے اور آئے گی ان شاء اللہ تعالیٰ سر. سر میں آپ کے حوالے سے جاننا چاہتی ہوں کہ آپ نے مختلف کام کیے. آپ رائٹر بھی تھے آپ نے تھیٹر بھی کیا آپ ٹیچر بھی تھے. تو آپ کو سب سے زیادہ مزہ کس کام کو کرنے میں آیا؟ آپ کب مطلب دلچسپی آپ کی سب سے زیادہ کون سے کام میں رہی؟ یہ ایک اچھی بات ہے کہ میں جو بھی کام کرتا ہوں مجھے دلچسپی ہوتی ہے. جس طرح آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو میں بس مجھے دلچسپی ہے. ٹھیک ہے کوئی کسی سے گفتگو ہو جائے انٹری ہو جائے. اگر کوئی مجھے گھر کا کام کرنا ہوتا ہے تو وہ میں دلچسپی سے کرتا ہوں. اسی طرح میری روٹین بن جاتی ہے کہ جو کام مجھے کرنا ہے وہ کرنا ہے وہ دلی سے کرتا ہوں. تو ہر چیز میں جب بھی جو بھی کام کرتا ہوں اس میں دلی سکون ملتا ہے اور نیک نیتی سے کرتا ہوں. جب آرٹسٹ تھا میں نے ٹیلی فلموں بھی میں کام کیا ہے اور ماشاءاللہ آپ نے شاید آپ کی عمر اتنی ہوگی کتنی ہوگی لیکن فاطمہ سریا بجیا کا ایک ٹی وی سیریل چلتا تھا بادواں. اس میں بہروز سبزواری صاحب تھے جمشید انصاری صاحب تھے معین اختر صاحب تھے. اس میں چائلڈ اسٹار کا میں نے رول کیا تھا. اس ٹیلی تھیٹر جو ڈرامہ تھا پی ٹی وی کا سب سے پہلا ڈرامہ تھا. تو اس میں نے وہ 15 قسطوں میں نے وہ کام کیا تھا. وہ میرا چائلڈ اسٹار تھا. اس کے بعد جو ہے اسکول میں آ گئے تو ہمارے یہاں اسکول میں تقریباً فنکشنس ہوتے رہتے تھے. تو بچپن سے ایکٹیو تھا. یعنی شرارتی بچہ جو ہوتا ہے نا وہ تقریباً ایکٹیو ہوتا ہے. ہم اس کو اکثر یہ کہتے ہیں کہ یہ شرارتی بچہ ہے اس کو چھوڑ دو لیکن ان قدرتی طور پر کچھ نہ کچھ صلاحیتیں ہوتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ سے ہر بندے میں صلاحیتیں ہوتی ہیں. اگر کوئی اجاگر کرے تو وہ آ جاتا ہے آگے. تو پھر اسکول میں چھوٹے چھوٹے پروگرام ہوتے تھے تو تقریباً میں سر فہرست ہوتا تھا. تقریباً ہر پروگرام میں شامل ہوتا تھا. تو اسٹیج وہاں سے شروع ہو گئی. پھر اسٹیج تھیٹر جو تھے تو وہاں کام کیا. پھر اللہ کا کرم ہوا کہ میں نے لاہور کی اکیڈمی سے اس تھیٹر کی ٹریننگ تربیت کی باقاعدگی سے. وہاں سے جو ایڈون اقبال صاحب تھے اور چیما صاحب تھے ایک بڑے ابھی نام مجھے یاد نہیں ہے لاہور کے بڑے آرٹسٹ ہیں. وہ ابھی تک اتنا ہے انہوں نے فلمیں میں کام کیا ہے. تو ان کے یہاں میں نے وہ تھیٹر کی ٹریننگ لی. تو اس کے بعد تو اور نکھارا گیا اور اس کے بعد کافی تھیٹر کے یعنی 100-200 کے قریب جو ہے وہ تھیٹر کی. پھر ٹیلی فلمیں تھیں ان میں کام کیا. پھر جب یہ جاب مل گئی
تو اس کے بعد کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرے والد صاحب کی خواہش تھی کہ میں یہ سب چھوڑ دوں، تو پھر میں نے وہ سب کام جو ہے نا وہ چھوڑ دیا۔ ہاں، چھٹیاں ہوتی تھیں، میرے دوست جو تھے، کولیگ تھے جو ابھی کام کرتے ہیں، کیونکہ اب میڈیائی چینلس بہت کھل گئے ہیں، تو کافی دوستوں نے کہا کہ آپ آ جائیں، تو میں ان کو کہتا تھا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، کیونکہ اسی کے لیے ٹائم ہونا ضروری ہے، مسٹ ہے، اور میں چاہتا تھا کہ جو بھی کام کرو وہ اس میں ٹائم ہونا ضروری ہے، تو پھر میرے پاس ٹائم نہیں تھا۔ ہاں، چھٹیوں میں کبھی کبھار اس طرح ہوتا تھا کہ کوئی پہلے ہو جاتا۔ ابھی بھی ریسنٹلی ہمارے یہاں ایک پروگرام ہوا تھا ہمارے اسکول میں، بڑا زبردست پروگرام ہوا تھا، آپ میرے وال پر جائیں گے تو اس پر وہ تھیٹر کی پکچرس رکھی ہے، جو میں نے تقریباً 23 سال کے بعد جو ہے پھر اسٹیج پر کام کیا، وہ ماشاء اللہ زبردست ہوا۔ تو یہ زندگی کا ایک سفر تھا۔ پھر ریڈیو پر ہوسٹنگ کی ہے، پروگراموں میں کیا ہے، کام کیا ہے، تو بڑا یہ یعنی جو بھی میں نے کام زندگی میں کیا ہے وہ دلچسپی سے کرتا ہوں۔ ہاں، پڑھانے کا جو ہے اسی میں بڑی دلچسپی میری رہی ہے، کیونکہ جو بچے میں یہی تصور کرتا ہوں، کیونکہ ایک تو ہمارے جہاں جب ہم پڑھتے تھے تو ٹیچر جو تھے وہ بڑے مخلص تھے، ان سے ہم نے بڑا کچھ سیکھا، تو وہی جو سیکھا ہم نے وہی اڈاپٹ کیا بچوں پر، تو بڑی عزت ملتی ہے۔ بچے اس طرح مجھے والدین اکثر کہتے رہتے ہیں کہ جناب آپ پتہ نہیں بچوں کو کیا کرتے ہیں، آپ سے عشق کی انتہا تک جو ہے وہ بچے محبت کرتے ہیں، تو اس لیے کہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بچے جو ہیں یہ میرے اپنے بچے ہیں، اور جب آپ سمجھیں گے کہ یہ میرے اپنے بچے ہیں تو یقینی طور پر آپ ان کو بہتر تعلیم و تربیت دیں گے۔ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ سر، لیکن آپ کو دیکھ کے لگتا نہیں ہے کہ آپ اسٹرکٹ ٹیچر ہوں گے، آپ پولائٹ ہوں گے آئی ہوپ، اور بہت اچھے سے بہت پیار سے بچوں کو پڑھاتے ہوں گے۔ ٹیچرس والا ایک روب جو ہوتا ہے وہ آپ کے چہرے پہ نہیں نظر آتا، پولائٹنس، اور وہ نظر آتا ہے کہ آپ بہت رحم دل ہیں اور جو بچوں کو بہت پیار سے پڑھاتے ہوں گے ماشاء اللہ سے۔ سر میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ نے انٹرویوز بھی لیے، تو سر ہمیں یہ بتائیں انٹرویو لینے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ انٹرویو لینے سے یہ تجربہ مجھے پہلے ہوا جب ریڈیو ہوسٹنگ کرتا تھا، تو اس میں تقریباً بڑے بڑے جو آرٹسٹ تھے ان کے میں انٹرویو لیتا تھا، تو وہ تو آن ایئر تھے، وہ ہوتے تھے اور اس میں فیس نہیں آتا تھا، تو وہ تجربہ مجھے تھا۔ اس میں یہ ہوتی تھی کہ انسان کے جو اگلا ہے اس کی تجربہ معلوم ہوتا ہے، جس طرح آپ کتاب پڑھتے ہیں نا، اگر میں ایک بات میں آپ کو بھی یہ کہوں گا، اور جو سننے دیکھ رہے ہیں یا دیکھیں گے بعد میں یہ پروگرام، تو ان کو بھی تو آپ کوشش کریں کہ بکس پڑھا کریں، جو کتاب سے نا وہ پڑھا کریں، کیونکہ ایک جو کتاب بندہ لکھتا ہے نا تو وہ اس کی پوری زندگی کی اس میں جو ہے نا محنت ہوتی ہے، نچوڑ ہوتا ہے اس میں، تو اسی طرح جو انٹرویوز ہوتا ہے تو اس پوری محنت ہوتی ہے اس شخصیت کی، اس کی شخصیت کی کیا کیا اس نے کیا ہے، کس نے پاپڑ جھیلے ہیں، اور اس نے کس طرح اس منزل پہ جو ہے پہنچا ہے۔ جو بڑے بڑے آپ سیلیبریٹیز آپ دیکھتے ہوں گے، ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ میں کسی کو کون آرٹسٹ تھا، ہاں ابرار صاحب تھے، ابرار الحق صاحب تھے، جو بڑے آرٹسٹ تھے، جو گا رہے ہیں ابھی، جن کے بڑے نغمے بھی بڑے اچھے ہیں، تو ان سے میں ریڈیو پر ایک انٹرویو لے رہا تھا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کس سے خواہش ہوئی کہ آپ سر آواز گائک بنیں؟ سلو ہو گئی آپ کی۔ اب صحیح آ رہی ہے؟ اچھا، جی صحیح تو ہے۔ اس سے جی جی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ انٹرویوز میں نے ان کو کہا کہ آپ جو ہیں وہ آرٹسٹ کیسے بنے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ تو ٹیچر تھے، لیکچرر تھے بیسیکلی، تو آپ اس شعبے میں کس طرح آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے بچپن سے شوق تھا بڑا، یعنی کھانے کا شوق تھا، لیکن مجھے وہ موقع نہیں مل رہا تھا، مجھے وہ جو پذیرائی تھی وہ نہیں مل رہی تھی، لیکن انسان کوشش کرتا رہے اور ایک دن آپ کو پذیرائی ملتی رہ گیا، نیک نیتی سے آپ جو اگر کام کرتے ہیں تو۔ اور اسی طرح وہ شیکسپیئر کا بھی کہنا ہے کہ ہر بندہ جو ہے، یہ دنیا جو ہے وہ ایک اسٹیج ہے، اور یہاں جو رہتے ہیں وہ سارے کے سارے اداکار ہیں، اور ان کو ایک کردار مل گیا ہے اور کردار نبھا رہے ہیں، جس طرح آپ اس وقت کردار نبھا رہی ہیں کہ مجھے انٹرویو کر رہی ہیں، اور میں ہوں کہ آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں، اور جو دیکھنے والے ہیں وہ ناظرین ہیں، وہ بھی کردار نبھا رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، اور آگے جا کر وہ لوگ جو ہیں وہ سنیں گے۔ تو ہر بندہ جو ہے وہ آرٹسٹ ہوتا ہے، اس میں خوبیاں ہوتی ہیں، بڑی زبردست ہوتی ہیں، تو انٹرویو سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے اندر کیا ہے، وہ اصل میں حقیقت میں کس طرح وہ اس منزل پر پہنچا ہے،
اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اتساہ ملتا ہے، یعنی ایک تو یعنی ہم جس طرح آپ سے میں نے انٹرویو لیا یا میں نے کسی اور سے انٹرویو لیا تو بہت سے اتساہ ملتے تھے، بڑی جانکاری ملتی تھی، یعنی پہچان ملتی تھی اور علم میں اضافہ ہوتا تھا کبھی کبھی اس طرح کیونکہ کافی کیونکہ میں نے یہاں کافی بزرگ جو شخصیات تھی جن کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، میں نے ان سے بھی انٹرویو دیے اور میرے وال پر بھی وہ سارے انٹرویو پڑے ہیں، تو جب ان سے میں پوچھتا تھا اور جب وہ وائرل ہوتے تھے ویڈیوز ہوتے تھے تو لوگ کہتے تھے یار اتنی کمال کی شخصیت اور ہمیں پتہ نہیں تھا، تو اس سے یہ ہے کہ ان لوگوں کو پہچان ہوتی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ کس طرح محنت کر کے اس جگہ پہنچے ہیں اور گمنام زندگی گزار رہے ہیں، بڑے ایسے کام دیداور لوگ ہیں جو چھپے بیٹھے ہیں جن تک ہم نہ میڈیا پہنچے نہ ہم پہنچے، کوئی نہیں پہنچا ہے، اور میں بھی جب ان سے کہتا تو 10-12 دن جو ان کو ملتے کہتا تھا کہ مہربانی کرے، کوئی کس طرح کوئی جب کسی سے کوئی انٹرویو لینا پڑتا تھا تو اس طرح ہوتا تھا کہ وہ کئی کہتا تھا کہ یار مجھے ابھی کچھ پیسے بھی چاہیے، تو وہ بھی مجھے کرنا پڑتا تھا کہ میں ان کو پیسے بھی دیتا تھا، کوئی کہتا تھا کہ ایزیلی لوڈ بھیجو، تو میں نے کہا یار ٹھیک ہے چلو 300-400 کے روپے ایزی لوڈ پر انٹرویو مل جاتا ہے، ایک تاریخ بن جاتی ہے، رقم ہو جاتی ہے، اور اسی انٹرویو کے تھرو آپ جب میں نے یہ سلسلہ شروع کیا تو جیو خبرناک کے جو ہوسٹ تھے ایک جاوید اقبال صاحب، تو ان کی ٹیم نے مجھ سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے بڑی ایک تاریخ رہے ہیں اور تاریخ رقم کر رہے ہیں، اور آپ کو ہم ایک کام دیتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کر پاتے ہیں کہ نہیں، تو میں نے کہا جو بھی آپ کام دیں وہ میں کرنے کو تیار ہوں، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے ایک 15 منٹ کی جو ہے ڈاکیومنٹری آپ بنائیں، تو پھر پہلے انہوں نے مجھے ڈسٹرکٹ دادو کی ڈاکیومنٹری دی، اس میں یہ انہوں نے 10 ناظرین شاید سر کا نیٹ تھوڑا صحیح نہیں ہے، ہم ان کا تھوڑا سا ویٹ کریں گے۔ جی میرا آواز آ رہا ہے؟ جی جی میرا آپ کی آواز آ آواز رہا ہے؟ جی آ رہی ہے سر۔ ہاں جی، میں نے پتہ نہیں کہاں بات چھوڑی تھی کیونکہ بیچ میں ڈسٹربنس آ گئی، تو کیونکہ نیٹ ورک آپ سن رہی تھے میں کہاں تک پہنچا تھا، دیکھو آپ کی میموری کیا ہے۔ نہیں سر، آپ کی جو ہے وائس سے بیچ میں ہی کٹ گئی تھی، اس کے بعد آپ اسٹاپ ہوئے تھے تو وہ بات وہیں کٹ گئی تھی۔ اچھا کہاں سے کٹی تھی تو آپ کو جو ہے ٹاسک دیا گیا تھا کہ آپ ٹاسک جی کر سکتے ہیں جی 15 منٹ کا۔ جی 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 بالکل ہاں، جی سر۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے ٹاسک کریں، تو میں نے کہا کہ کون سا ٹاسک، تو انہوں نے کہا کہ دادو جو ہے اس کے حوالے سے جو ہے آپ کو ایک ڈاکیومنٹری بنانی ہے، اور اس میں یہ بھی بتانا ہے کہ 10 آپشن دیے کہ وہ لوگ کون کون سے وہاں کے مشہور لوگ ہیں، وہاں کے تعلیم ادارے کون ہیں، وہ کون سے ہیں، مشہور شخصیات کون سے ہیں، کھانے میں کیا کھاتے ہیں، اور وہاں کی لوگوں کا رہن سہن کس طرح ہوتے ہیں، ان کی جو سبھاؤ ہوتا ہے، گفتگو کا انداز کس طرح ہوتا ہے، اس طرح کے 10 آپشن میں انہوں نے دیے تھے۔ اب میرے لیے تو بڑا چیلنج تھا کیونکہ تھوڑا میرا مطالعہ بھی تھا، تو پتا تھا کہ دادو اصل میں کیا ہے، وہ تو میں نے ہسٹری معلوم کر لی، پھر دوستوں سے میں نے دیکھیں یہ جب آپ کو ٹاسک ملتا ہے تو آپ شروع کرتے ہیں کام کرنا شروع کرتے ہیں، تو میں نے پھر وہاں کے علاقے دوستوں سے رابطہ کیا، تو انہوں نے پھر مکمل ہسٹری جو ایک بک چھپی تھی اس دادو پر، جس میں پوری ڈسٹرکٹ دادو کی معلومات تھی کہ کون سی شخصیات ہیں، کون سے بزرگ ہستیاں اس ڈسٹرکٹ دادو میں ہیں، کون سے تاریخی مکان جو ہیں وہ ہیں ادھر یہاں ہیں، اور کون سی جو شخصیات یہاں ہیں، کون سے فنکار ہیں، کون سے آرٹسٹ ہیں، کیا کھاتے ہیں، تو ساری وہ میں نے ڈاکیومنٹری بنائی، اور پھر جب مجھے معلوم ہو گیا تو پہلے اس کا اسکرپٹ بنایا، پھر وہاں میں چلا گیا اور ساری ڈاکیومنٹری بنا کر میں نے ان کو بھیج دی،
اور الحمدللہ وہ ڈاکیومنٹری جو ہے جو سیشن ہوتا تھا 5-6 منٹ کا 10 منٹ کا اس میں وہ چلائی تھی اور اس کو بڑی پذیرائی ملی تھی اور ان کی پیمنٹ بھی مجھے کی تھی. تو اس طرح 3-4 ان کی ڈاکیومنٹری میں نے بنائی تھی. پھر کیا ہوا کہ ایک چینل تھا ہم امریکہ سے چلتا تھا ہیوسٹن سے. حسن ثاقب صاحب جو تھے ان کے ڈائریکٹر تھے, امیت بجاج صاحب تھے وہ ان کے سی او تھے, پتہ نہیں کیا تھے. تو پھر ان کا ایک پروگرام چلتا تھا زندگی کا سفر, تو وہاں سے ہیوسٹن سے چلتا تھا. تو وہ سوشل میڈیا فیس بک پر بھی لائیو ہوتا اور ان کے مختلف جو چینلز ہوتے تھے وہاں بھی چلتا تھا. تو اتفاق سے میں وہاں جڑ گیا اور وہیں کچھ دیکھا تھا انہوں نے, تو پھر سوشل میڈیا پر میں جڑا ہوا تھا. تو پھر انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہیں. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کے پروگرام کا جو شیڈول ہے وہ تو بڑا ایک ٹائٹ ہے, اس میں بڑے ادیب آتے ہیں, بڑے شاعر آتے ہیں. وہ جو شاعر جو میں نے کبھی کتابوں میں پڑھے تھے وہ ان محفلوں میں آتے تھے. تو ایک تو میری بڑی بات سے سعادت تھی کہ ان سے ملاقات ہوئی, ان سے جان پہچان ہوئی. بڑے بڑے جو آرٹسٹ تھے, جو گائک تھے انڈیا کے مشہور تھے, وہ بھی اسی پروگرام میں آتے تھے, تو ان سے جان پہچان جیسے ہو گئی. تو اسی طرح میں جڑتا رہا. پھر انہوں نے کہا کہ آپ جو ہیں ہمارے سندھ کے سفیر ہیں, تو آپ جا کے پھر ان سے میں جڑ گیا. پھر ان کے لیے میں ڈاکیومنٹری بناتا تھا اور کبھی کسی علاقے کی کبھی اسی علاقے کی, تو اس کی بھی وہ باقاعدگی سے وہ پیمنٹ کرتے تھے. اب کچھ یعنی کوئی 6 ماہ ہوئے ہیں تو وہ تھوڑا چینل ان کا ڈسٹرب ہو گیا, کیونکہ وہاں کے تھوڑے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے بزی ہوتے ہیں, یعنی کام تو کرتے ہیں لیکن وہ چینل تو ان کا چلا ہے لیکن وہ پروگرام فی الحال انہوں نے بند کر دیا ہے. 2 دن پہلے بھی ان سے رابطہ ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ اب انشاءاللہ جولائی میں وہ پھر اسٹارٹ کریں گے اور آپ ہمارے ساتھ ہیں. تو اس طرح یہ ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا پر رہنے سے یا اس طرح کے کام کرنے سے آپ کی بڑی جان پہچان ہوتی ہے. اگر آپ مثبت انداز میں کام کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے. تو بات وہیں سے شروع کرتے ہیں کہ انٹرویو جب آپ کرتے ہیں تو بڑی آپ کو جانکاری ملتی ہے, اگلے کی پہچان ہوتی ہے اور آپ کو تجربہ ہوتا ہے کہ اس بندے نے کیا 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 ہے. اور جب آپ دوسرا انٹرویو کریں گے تو آپ محتاط رہیں گے کہ اگلا جو بندہ آئے گا, اگلی جو شخصیت آئے گی, تو ان کے لیے آپ کو تیاری کرنی پڑے گی. جی بہترین سر, بہت اچھی طریقے سے آپ نے ہمیں بتایا. سر میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کی لائف جرنی کیا ہے, آپ نے اب تک کیا سیکھا, کیا کنکلوژن نکالا کہ لائف کیا ہے؟ بس زندگی وہ کہتے ہیں نا ہمارے ایک مثال آپ کو بتاؤں کہ کہتے ہیں کہ ماضی کو یاد کرو, جو گزر گیا وقت اس کو یاد کرو, اور جو حال چل رہا ہے یعنی پریزنٹ ٹینس چل رہا ہے اس میں چلو, اور مستقبل کے لیے سوچو. تو آپ کچھ بھی کریں لیکن اپنے ماضی کو ضرور یاد رکھیں کہ میں ماضی میں کیا تھا, اس میں میرا کیا تھا. اپنے آپ پر ضرور سوچیں, صبح اٹھ کر سوچیں کہ آج کا دن میں نے کس طرح گزارا, سارے دن میں کیا کیا کیا. رات کو سوتے وقت بھی آپ سوچیں کہ میں نے آج مجھے کیا ٹاسک تھے, مجھے کیا کرنا تھا. خواہشیں تو انسان کی بڑی ہوتی ہیں, لیکن قسمتی سے اسی سفر میں گھر نہیں بنا سکا. یعنی کیونکہ میں نے زندگی میں یہی سمجھا, کیونکہ والد صاحب کی نصیحت تھی کہ بیٹا اسکول بچے اور بس یہ میری لاج رکھنا, تو میں نے سمجھا کہ شاید مجھے بس صرف پڑھانا ہے, باقی جو مجھے گھر بھی سرکار بنا دے گی اور وہ سارا سسٹم یہ ہوگا. لیکن پھر پتہ چلا کہ نہیں, یہ سب مجھے بنانے پڑیں گے. تو وہ تھوڑی پریشانی ہے. الحمدللہ اب کوشش جاری رکھی ہے. تو پہلا تو میرا یہ ٹاسک ہے. اور ریان بھائی جو ہیں وہ بھی اکثر مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے عرصے سے 10 سال سے آپ تقریباً جڑے ہوئے ہیں اور سوشل میڈیا سے, اور میں سمجھتا تھا کہ آپ بڑی اچیومنٹ لیں گے, لیکن آپ نے کیوں کچھ نہیں کیا. ایک تو ریان صاحب کو میں اکثر کہتا ہوں کہ کبھی میں اس چیز کو سیریسلی میں نے نہیں لیا. میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے, میری جاب ہے تو سر اس آپ میں کی مجھے آواز کام سلو ہو کرنا. گئی ہے. جی جی, سر آواز اب آ رہی ہے صحیح. ہاں, تو پھر ریان بھائی اکثر مجھے کہتے ہیں کہ آپ اتنے عرصے سے جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں سوشل نیٹ سے, تو آپ نے کیوں کچھ نہیں کیا. تو بس میں وہی کہتا ہوں کہ شاید مجھ میں کوئی کمی ہوگی. تو زندگی بس یہی گول ہے کہ یعنی اچیومنٹ یہ ہے کہ بس جو بھی وقت میری ذاتی زندگی ہے اس سے شاید
आप मुत्तफिक ना हो या दूसरे सुनने वाले मुत्तफिक ना हो, बस वो कहते हैं कि जो ज़िंदगी का दिन गुज़र जाए, बस अच्छा ही गुज़र जाए और कोई इस तरह उँगली उठा कर ना कहे कि यार चलो इससे दुःख पहुँचा, इससे ये हुआ। बस यही कहता हूँ कि ज़िंदगी की यही सफलता है। क्योंकि ये जो हम जिसके पीछे पड़े हुए हैं ना कि ये भी चाहिए, यहीं पड़ा रहेगा। हाँ, ज़िंदगी की आसाइशें मिलती हैं, सुकून मिलते हैं, ज़िंदगी के सहूलियात मिलती हैं, ये तो बेसिकली होती हैं, ज़रूरी ज़रूर है। लेकिन मैं कभी-कभी सोचता हूँ कि एक बंदा जो 30 साल से ठेला चला रहा है, वो बड़ी मेहनत से चला रहा है, वो क्यों कुछ नहीं कर पाता? उनके बच्चों वो बस घर का चूल्हा जलाने में जो है वो मसरूफ़ है। और लोग कहते हैं कि यार मेहनत करने से बड़ी होती है। मैं कहता हूँ मेहनत करनी चाहिए लेकिन कुछ ना कुछ होना चाहिए। कल किसी एक दोस्त का जो आर्टिस्ट था उसका मैं इंटरव्यू ले रहा था, तो मैंने उनसे पूछा कि माशाल्लाह आपकी उम्र भी 24 साल 25 साल उम्र है और आप साहिब किताब भी बन गए हैं और माशाल्लाह दूसरी भी आपकी किताब आ गई है और फ्लैश फिक्शन से एक राइटिंग होती है जो प्रिस्टीम होती है, यानी आप 3 जुमलों में कहानी शेयर कर लेते हैं। एक तो कहानी होती है 3-4 पेजों पर होती है, लेकिन उसको महारत है माशाल्लाह 28 साल उसकी उम्र है, उसकी बुक्स आई है और बड़ी ज़बरदस्त बुक हाथों-हाथों उसकी बुक जो है वो फ़रोख्त हो गई। तो उन्होंने छोटियाँ कहानी यानी 6 जुमलों, 7 जुमलों पर उनकी आप हैरान रह जाएँगी कि इतने अल्फ़ाज़ में ये सारे ही कहानी माजरा उन्होंने बता दी, बड़ी बात है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या तो उसने बड़ा ज़बरदस्त जुमला जो कहा, वो मैंने कहा कि बिल्कुल कमाल किया। तो उसने कहा कि रफ़ीक साईं असल में है कि मैं साहिब हैसियत हूँ, इसलिए साहिब किताब बन गया। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बेचारे जिनके किताब पढ़े रहे हैं लेकिन उनके पास वसाइल नहीं है। तो मेरे पास अजदाद की कुछ ना कुछ थी, तो उस वजह से मेरे पास पैसा था तो मेरे साहिब किताब जो बन गया हूँ। तो जो भी दिन गुज़रे बस अल्लाह पर तवक्कुल रखें, अल्लाह मदद करता है। आप नेक नियति से जो भी काम करेंगे, तो मंज़िल आसान हो जाएगी। जी। बेहतरीन सर। सर मैं भी चाहूँगी कि आपके इंटरव्यूज़ देखूँ। क्या फ़ेसबुक पे आप डालते हैं इंटरव्यूज़? कहाँ होते हैं आपके इंटरव्यूज़? मेरे वाल पर होते हैं वजूदगी का ऐसा क्योंकि वो तकरीबन सिंधी में होते हैं। उसमें बैकग्राउंड में मेरी म्यूज़िक पे एक ऐसा 1 घंटे का प्रोग्राम होता है तकरीबन डेली लाइव रात को मैं करता हूँ और उसमें कोई ना कोई सही। मेहमान ज़रूर आता है। उसमें सॉन्ग्स भी होते हैं जिस तरह आप एक इंटरनेट में सर मेरी सिंधी थोड़ी-सी वीक है। अ, शायद सर का फिर नेट जो है इश्यू हुआ है। हम थोड़ा-सा वेट करते हैं सर के लिए। जी सर। मैं आपसे ये कहना चाह रही थी सर कि मेरी जो है सिंधी थोड़ी-सी वीक है। अ, अच्छा मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ सर कि आपकी उर्दू इतनी कितनी अच्छी कैसे है? आप इतनी अच्छी तरीके से उर्दू बोल लेते हैं जबकि आप सिंधी हैं। तो ये क्या आपने कहाँ से सीखी है या स्कूल में आप पढ़ा-पढ़ा के या फिर किस बुक्स आप पढ़ते हैं उर्दू की? किस तरीके से आपने जो है अपनी उर्दू को ठीक किया है?
جی سر مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. جی آپ کی آواز تو کٹ کٹ جی سر میں جاننا چاہ رہی تھی کہ آپ کی اردو اتنی بہتر کیسے ہے؟ اچھا اردو اس لیے ہے بہتر ہے کیونکہ مجھے بچپن سے اردو جو بکس ہوتے تھے وہ پڑھنے کا بڑا شوق ہوتا تھا. اور میں تقریباً بچپن سے کیونکہ میں جب میٹرک کر کے حیدرآباد چلا گیا تھا پڑھنے کے لیے تو میری وہاں جاب لگ گئی تھی کیونکہ میں بہت ٹیکنیکلی طور پر ٹیلی فون جو میگنیٹ سسٹم تھا اس زمانے میں سی بی سسٹم تھا ٹیلی فون کا وہ بھی جانتا تھا. تو 5 اسٹار ہوٹل میں مجھے جاب مل گئی تھی وہاں تو فٹاز ہوٹل جہاں بڑے ایکٹرس بھی رہتے تھے یہ کرکٹر بھی رہتے تھے وہ سب رہتے تھے تو فارینر بھی بڑے رہتے تھے وہاں. تو اس وقت میری عمر کوئی 16 سال کے قریب تھی تو سب مجھے ببلو بیٹا کہتے تھے. تو وہاں سے میں نے سیکھی اور کیونکہ تقریباً جو بھی ہوتے تھے اردو اسپیکنگ والے ہوتے تھے. اور دوسری جو میری جو تھی وہ تھی بکس کیونکہ اس ٹائم میں بکس جو پڑھتا تھا وہ تقریباً اردو بکس جو میں زیادہ پڑھتا تھا تو اس وجہ سے بھی اردو اچھی ہوتی ہے. کافی دوست جو ہوتے ہیں اکثر طور پر مجھے کہتے ہیں کہ جناب آپ اردو اس طرح بولتے ہیں. اور دوسری جو بات ہوئی یہ ہوئی کہ مجھے ایف ایم کا مجھے تجربہ رہا تو وہاں اردو پروگرام بھی کیے تو اس وجہ سے اردو آج اتنی اچھی میرا خیال ہے کہ اتنی اچھی نہیں ہے لیکن پھر بھی بول لیتے ہیں. تو یہ دوستوں کی وجہ سے اور دوسری بات کی ٹیچنگ میں میرا شعبہ ہے تو پڑھانے سے بھی تعلق ہے. 31 سال سے اگر آپ پڑھا رہے ہیں تو یقینی طور پر آپ جب آپ کو بھی پڑھنا نہیں آئے گا تو بچوں کو کیا پڑھائیں گے. تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی سبجیکٹ ہوتا ہے مثال طور پر انگلش ہوتی ہے حالانکہ میری انگلش بالکل ویک ٹھیک کہہ ہوتی رہے ہے ہیں سر. بالکل بالکل کمزور ہے میری انگلش لیکن پھر بھی میں جب انگلش پڑھاتا ہوں بچوں وہ حالانکہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو میں ان سے انگلش میں ٹوٹی پھوٹی انگلش میں بات کرتا ہوں تو وہ سیکھ جاتے ہیں کچھ نہ کچھ سمجھ پاتے ہیں. اردو ہوتی ہے تو میں اردو میں ان سے بات کرتا ہوں تو وہ آہستہ آہستہ وہ بھی سمجھ جاتے ہیں سر وہ اس طرح یہ. تو یہ ہے کہ آپ پر ہے سب چیزیں کوئی مشکل کام کوئی نہیں ہے. جب میں ہوٹل میں تھا وہاں کام کرتا تھا تب میں چائنیز زبان بولتا تھا تو یہ چائنیز زبان ایسی ہے کہ جب تک آپ وہ بولتے نہیں یعنی جڑے نہیں رہتے تو آپ نہیں کہتے. اچھا جب میں وہاں رہتا تھا تو میں انگلش زبردست بول لیتا تھا کیونکہ فارنر آتے تھے اور ریسیپشن پہ میں کام کرتا تھا. سوئمنگ پول وہاں ان کا تھا یا پارٹیز جو ہوتی تھی وہ ساری مینجمنٹ میرے ہاتھ میں ہوتی تھی تو میرا رہنا بھی وہیں اسی ہوٹل میں ہوتا تھا. تو بہت سے لوگ کے باہر کے فارن کے ان سے گپ شپ ہوتی تھی تو انگلش بول رہے لیکن جب آپ چھوڑ لیتے ہیں نا کسی چیز کو تو تھوڑی دقت ہوتی ہے. اب یہ ہے کہ میں سمجھ لیتا ہوں ہر چیز سمجھ لیتا ہوں لیکن بولنے میں تھوڑی ہوتی ہے. اگر وہ بھی میں کوشش کروں ایک ماہ یا 15 دن جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ کس کے صدر تھے یہ جو ابھی صدر بنے ہیں کس ملک کے ہمارے جو پاک ترک کے صدر ہیں تو انہوں نے بھی انگلش جو سیکھی آپ کو پتا ہے اس کی انگلش کمزور تھی تو وہ جیل میں تھے تو انہوں نے انگلش وہاں سیکھی وہاں انہوں نے بک پڑھی اور وہاں سے انگلش جو سیکھی. تو ایک زبان جو ہے وہ زبان ایک رابطے کا ہے اور بہت سے لوگ رابط رکھتے ہیں. میرے کافی فارینر جو ہیں وہ دوست جو ہیں وہ ہیں میری صرف اس وجہ سے کہ میری انگلش کمزور ہے ورنہ تقریباً میں فارینر جو دوست ہے وہ بھی مجھے کہتے ہیں کہ یار آپ بھی ہمارا انٹرویو کبھی لیں تو میں ان کو کہتا ہوں کہ انٹرویو تو میں آپ کو لوں گا لیکن آپ سے کوشچن پور کرے گا اور آپ کہیں گے تو وہ سمجھ جو میں جاؤں گا لیکن جو آپ سے پوچھنا چاہوں گا وہ میں پوچھ نہیں سکتا. تو اب یہ تو نہیں ہوگا کہ میرے پاس دوسری بھی موبائل ہو. ہاں یہ ہوتا ہے کہ کوئی دوسری موبائل بھی ہو تو اس میں ٹرانسلیٹ کر کے جملہ بنا کر پھر ان سے پوچھتا جاؤں تو یہ بھی ایک بڑی آسانی ہے. تو ایک دو میں نے انٹرویو سے کیے جو بڑے زبردست کامیاب رہے لیکن تھوڑی اس میں دقت ہوئی. تو اردو جو ہے وہ اپنی قومی زبان ہے مادری زبان ہے قومی زبان ہے تو یہ تو ہر ایک کو بولنا چاہیے اور سمجھنا بھی چاہیے. جی بہت شکریہ سر آپ نے ہمیں اتنا قیمتی ٹائم دیا اتنی ساری معلومات دی اور بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. بہت شکریہ سر. بہت بہت شکریہ نادا جی اور ماشاءاللہ آپ کا جو آپ کا شو یہ ہے سکھانے والی
اور یہ بڑی خوشی ہوتی ہے ریان بھائی سے. اکثر کل 2 دن پہلے بھی بات ہو رہی تھی, اصول سے بات کر رہے تھے, تو میں نے کہا کہ آپ نے بچوں کے جو ٹریننگ دے رہی ہیں تو ان کے نام بڑے اچھے رکھے ہیں, کوئی پانی والی, کوئی سکھانے والی, کوئی کانفیڈنس والی. تو اس میں یہ ہے کہ خود اعتمادی بڑھتی ہے. اور کیونکہ جی سر. میں نے خود بھی جو ہے وہ ٹریننگ لی ہوئی ہیں. تقریباً میں نے کم و بیش 40 سے قریب جو ہے ڈیجیٹل لٹریسی کی میں نے ٹریننگس لی ہیں ریان فاؤنڈیشن کے تھرو آن لائن. اور 1 ماہ کی مجھے ڈیجیٹل لٹریسی کا سرٹیفکیٹ بھی ہے, اور مجھے یہ بھی ہے کہ میں اسکول بھی کھول سکتا ہوں. لیکن کیونکہ گاؤں کا ماحول ہے تو اس وجہ سے کافی کوشش کی ہے. لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ ہر چیز جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ مفت میں ہونے چاہیے. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ مفت میں تو ٹھیک ہے, لیکن کچھ نہ کچھ کہ یہ بات میں نے وہاں سے معذرت کے ساتھ تھوڑا ٹائم لے رہا ہوں آپ کا, کہ ایک تربیت تھی WHO کی, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی. تو ہم اسلام آباد میں وہاں بیٹھے تھے. تو جو پہلے ہی آپ سیشن جب ہوتا ہے تو آپ کو بک دیتے ہیں کہ بھئی یہ آپ کے لیے ہے, اس میں پین بھی ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کے آپ 20 روپے ادا کریں گے, کیونکہ ہمیں یہاں سے جب گئے تھے تو جہاز کی ٹکٹ ملی تھی, 5 اسٹار ہوٹلوں میں ہم رہ رہے تھے. تو سب نے ایک اعتراض کیا کہ جناب اتنا سفر کے آپ 20 روپے ہم سے لے رہے ہیں. تو وہاں کے شاہد کمال تھے, بڑے زبردست ٹیچر تھے, انہوں نے بڑی آرام سے وہ جو گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ دیکھو کیا ہے کہ جب آپ اس کے 20 روپے آپ ادا کریں گے نا تو آپ پین بھی محفوظ رکھیں گے اور بک بھی محفوظ رکھیں گے, کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ میں نے پیسوں سے اپنے خرید کیا ہے. اگر آپ کو مفت میں دے دیں گے کہ جب ٹریننگ سیشن یہ ختم ہوگا تو بک بھی یہاں پڑی رہے گی, پین بھی یہاں پڑی رہے گی, اور دوسرے دن آئیں گے آپ کہیں گے بھائی پین بھی دو, بک بھی دو. تو میں نے دیکھا کہ واقعی جب سب لوگوں نے 20 روپے جمع کیے تھے, حالانکہ انہوں نے لاکھوں روپے خرچہ کیا تھا ایک ایک بندے پر, لیکن جب وہ 20 روپے ہم نے جمع کیے تھے, جب سیشن ختم ہوتا تھا شام کو تو پہلے ہم بک بھی اٹھاتے تھے اور پین بھی اٹھاتے تھے, کیونکہ ہم کہتے تھے کہ بھئی اسائنمنٹ بنا دیے, اور پین کو بھی محفوظ رکھتے تھے اور بک کو بھی محفوظ رکھتے تھے. تو ہر چیز کا قدر کرنا چاہیے. تو آپ کی قدر زمانے میں ہوتی رہے گی. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ سر. جب ہم پے کرتے ہیں تو ہماری رسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے, اور ہمارے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے صرف پے کیا ہے اور اس کی ہمیں جو ہے حفاظت کرنا ہے. تو بہت شکریہ سر آپ کا کہ آپ نے جو ہے ہمارے ساتھ شیئر کیا اپنی اپنا ایکسپیرینس. بہت شکریہ سر. اسی کے ساتھ میں بہت اجازت بہت چاہوں گی. جی بہت سر. بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ, اور مولا آپ کو سلامت رکھے, اور اسی طرح شکریہ آپ سر. انٹرویوز لے کر رہیں. اور اسی طرح یہ کہ سوشل میڈیا جو فورم ہے زبردست فورم ہے, اور ریان فاؤنڈیشن ایک زبردست ادارہ ہے, اور آپ ان جی سے جڑی ہوئی الحمدللہ. ہیں, اور ماشاءاللہ ان سے جڑی ہوئی ہیں. اور ریان صاحب جو ہیں وہ سچ پوچھیں کہ میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ جو ہیں وہ پارس ہیں. یہ پارس ایک پتھر ماشاء ہے, اللہ. جو پارس ایک پتھر ہوتا ہے, اور جو لوہے پہ لگ جائے تو وہ جو ہے نا سونا چاندی بن جاتا ہے. تو بہترین. ایسے شخص کی ہمارے ملک میں قدر نہیں ہے, لیکن اس جیسے شخصوں کی ہمیں جب قدر ہوگی. ہمارے یہاں بدقسمتی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ریان بھائی کو لمبی عمر دے. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ آمین آمین. ہم مردہ پرستوں میں لوگ جب چلے جاتے ہیں پھر ان کی قدر کرتے ہیں. لیکن صحیح, اب بالکل صحیح. لوگ موجود ہیں, ریان بھائی جیسی شخص موجود ہے, اور فری میں لوگوں کو جا کر, ابھی بھی میرے پاس جہاں آئے تھے تو آئے تھے 15 منٹ 2.5 گھنٹے میرے پاس تھے اس گاؤں میں. اس کو اتنا مزہ آیا, اتنی محبت دی ریان بھائی نے. اور انہوں نے آتے ہی جب گاڑی سے اترے تو مجھے کہا کہ رفیع بھائی تمہیں کیا چاہیے. تو میں نے کہا کہ سر آپ کی محبت چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ یار تم نے ایسی بات کر لی ہے کہ آپ کو تو سب کچھ دینے کے لیے دل کر رہا ہے. تو ان لوگوں کی قدر کرنی چاہیے. اور بہت بہت شکریہ, کیونکہ ہوتی رہے گی, آپ کا بھی ٹائم چلا جائے گا. بہت بہت شکریہ, جی تھینک یو ویری سر. مچ. تھینک یو سر, تھینک یو. اور میں سر گلشیر کی اسٹوڈنٹ ہوں, اور سر ریحان اللہ والا جو ہے وہ ہمارے استادوں کے استاد ہیں. تو ان کی تو کاوشیں ہیں جو ہمارے سر گلشیر نے اسکول بنایا, آن لائن اسکول, اور میں اس کی ٹرینر ہوں. اور انہی کی وجہ سے جو ہے آج میں اس قابل ہوں کہ میں آپ جیسے قابل لوگوں کا انٹرویو لے رہی ہوں. کیونکہ جب میرا فرسٹ انٹرویو تھا تو وہ بہت زیادہ خراب تھا. میں اب اس کا موازنہ کرتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں نے کافی کچھ سیکھا.
انٹرویو کے ذریعے بات کرنے کے ذریعے کمیونیکیشن میری بہتر ہو گئی, بہتر سے بہترین. تو یہ ایک لمبا پروسیس تھا جو انہی کی وجہ سے میں سکسیسفل ہو پائی, اور آگے انشاءاللہ آپ سب لوگوں کی دعائیں ہیں کہ میں آگے بھی کامیاب ہوں گی, اور جو میں نے گول سیٹ کیا ہے وہ انشاءاللہ اچیو کروں نہیں گی. بالکل. بہت اور شکریہ. آخری بات آپ سے کہوں گا کہ کیونکہ لوگ کیونکہ آپ میسیجر پر آپ نے رابطہ کیا, تو اب آپ کبھی وقت دیں تو میں آپ کا انٹرویو لوں, تو وہ جی بھی ٹائم بالکل ملا سر, کرتے. جی جی, تو میرے بالکل لیے بالکل بڑی سر, محسوس خوشی ہوگی بالکل کہ سر, کیونکہ آپ میں آپ کو جی ضرور جی ٹائم دوں گی, اپنا اور آپ سے ٹائم بات نکال کروں گی. آپ سے کر بات کر کے بہت اچھا لگا سر. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. مولا سلامت رکھے آپ کو. تھینک یو. اللہ حافظ. تو ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا ٹائم بھی زیادہ ہو گیا. میں اجازت چاہوں گی, دوبارہ حاضر ہوں گی نئے مہمان کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.